नाज़रीन, कल एक टीवी शो में मारूफ एंकर शाहजेब खानजादा ने वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद से सवाल किया कि जो बातें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब कर रहे हैं वही बातें माजी में इमरान खान साहब भी कर चुके हैं, जिस पर शफकत महमूद साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि क्या आप मुझे वो वीडियो दिखाना पसंद करेंगे, जिस पर शाहजेब खानजादा ने वो सारी वीडियो प्ले कर दी। जिसके बाद शफकत महमूद साहब कहने लगे कि शाहजेब आप तो मुझ पर जिरह करना शुरू हो गए हैं। उस वक्त के हालात में और अब के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि शाहजेब खानजादा ने उनसे यह सवाल किया था कि जब इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं और ये कहते हैं कि इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए तो वो ठीक होता है, और जब यही बात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करते हैं तो उनके ऊपर गद्दारी के इल्जामात आयद कर दिए जाते हैं। थाना शादरा में जो गद्दारी का मारूफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर को भी नामजद करके पाकिस्तान की आईनी और कानूनी तारीख का एक अनोखा बाब रकम किया गया, उस मुकदमे से भी वजीर आजम इमरान खान ने इजहारे लाताल्लुकी किया है। और आज कराची में वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि कोई भी शख्स चाहे तो वो किसी भी थाने में जाकर किसी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवा सकता है, लेकिन यह हौसला सिर्फ और सिर्फ बदर रशीद के पास मौजूद है। पाकिस्तान में जो रात 2:25 पर 3 मरतबा के वजीर आजम, उनकी पूरी कयादत और एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ AJK के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए और उसके बाद हुकूमत उससे इजहारे लाताल्लुकी करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 3 मुख्तलिफ मौके पर यह वर्डिक्ट दे चुकी है कि जब भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज होगा उसमें रियासत फरीक बनेगी, जैसा कि परवेज मुशर्रफ के मामले में हुआ था। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी 16 अक्टूबर को जो पावर शो करने जा रहे हैं, उसके बाद क्या वाकई अब हुकूमत बैकफुट पर आएगी, मुसालियती रवैया अपनाएगी? क्योंकि कोविड-19 के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा है, उसके बाद पाकिस्तान के अवाम इस सियासी खींचातानी के बावजूद अपने मसाइल का हल चाहते हैं। इसी सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे मोहतरम डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, नून लीग को रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे मोहतरम जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे, और मुझे ज्वाइन करेंगे मोहतरम जावेद अख्तर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। डॉक्टर मजहर, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये बताइएगा कि ये जो गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिस तरह से आज शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कहा कि वो इमरान खान साहब पर भी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं उन पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाने का इरादा रखते हैं, ये खेल कहां जाकर रुकेगा डॉक्टर साहब? जी, इट्स अ वेरी डर्टी गेम, और इसमें जो इस मौजूदा हुकूमत ने इस तरह के जो हथकंडे, जिस तरह पहले न्याय FIA और मुख्तलिफ अदारों को यूज़ किया, आपके सामने है, और उसके बाद अब ये जो गद्दारी की जो गेम इन्होंने खेलनी शुरू की है, और जिसमें इनके अपने जो मिनिस्टर्स और स्पोक्स पर्सनस हैं उनके भी मौक़िफ़ जो हैं, अगर आप पिछले 24-48 घंटे में देखें तो चौहान साहब जो हैं, ये सूबाई जो वज़ीर इत्तलात हैं, इनके कुछ और बयानात हैं, फवाद चौधरी साहब कुछ और कह रहे हैं। आज बाबर अवान साहब ने वो चैप्टर क्लोज़ किया है क्योंकि वो वज़ीर कानून भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि किसी को हम मुकदमा दर्ज करने से रोक नहीं सकते, और कोई भी जो है वो क्योंकि इनकी एमा पर ये सब कुछ हुआ, इसलिए जिन लोगों ने ये सारे मुकदमा दर्ज किए उनकी बासपुर्स होनी चाहिए थी, उनको लीगल ब्रांच को पूछना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा मानी खेज ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए था, किसी ने हमारे खिलाफ साजिश की, जिस पर उनसे बारहा ये पूछा गया ट्विटर सार्फिन की जानिब से कि ये किसी कौन है, क्या हुकूमत की सफ़ों के अंदर इस वक्त फूट पड़ चुकी है? डॉक्टर साहब, मस्ट बी सम वेरी पावरफुल जो है एलिमेंट जिसने भी ये किया है, क्योंकि इस तरह का मुकदमा कभी दर्ज हुआ नहीं पाकिस्तान की तारीख में, और हुकूमत फ्रीक होती है, आपको मालूम है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनली भी हुकूमत को उसमें फ्रीक बनना पड़ता है, और ये फिर अभी तक आप देख लें, अब 2-3 दिन हो गए इस बात को, और अभी तक उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब्बास पुरस ने की गई कि किस तरह उसमें ना सिर्फ एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, मेरा ख्याल है कुछ एक्स लेफ्टिनेंट जनरल्स भी थे जिन पे ये मुकदमा हुआ और इसे जागसाई का मौका मिला, लेकिन इनको परवाह नहीं है जागसाई की, क्योंकि हर मामले में जो है, किसी भी मामले में देख लें, गंदम का मामला देख लें, अभी तक उसकी प्राइस कंट्रोल नहीं कर सके, 2200-2400 रुपये मन मिल रही है, 2000 तक गई, फिर और बढ़ गई। चीनी देख लें आप,
یعنی جہاں پر انہوں نے بہت اپنا زور بھی لگایا اور پھر یہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا, ہمیں معلوم نہیں یہ کیسے ہو گیا, کیونکہ they are not the party, they are not the government. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بنیادی سوال ہے, جاوید صاحب کے پاس ایک بنیادی سوال کہ جن میتھڈز کے ذریعے نون لیگ ماضی میں برسر اقتدار آتی رہی ہے, اگر وہی میتھڈز پی ٹی آئی اپناتی ہے تو برا کیا ہے؟ دیکھیے جو میتھڈز جو ہیں وہ میچورٹی کے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت سارے ایسی کویسچنز ہیں ساری ہی پارٹیز پر جو کہ انفینسی کے ٹائم پیریڈ میں سے گزرتی ہیں, لیکن یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے یہ اس میں بہت سارے قدم آگے چلا گیا ہے. یہ ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے, یہ گورنمنٹ ابو دا ڈیموکریٹک گورنمنٹ. ٹھیک ہے, میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. جاوید اختر صاحب, یہ ساری گفتگو آپ بھی سن رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی پی ایم ایل این کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جس سے رائٹ ونگ کنزرویٹو کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری کا چلنا جو ہے خود ان کے اپنے مینیفیسٹو, خود ان کی اپنی باتوں کی خلاف ورزی ہے؟ جاوید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اویس. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ نون لیگ کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہم نے نون لیگ کا ساتھ دینے کے لیے یہ نہیں کیا, ہم نے ملک میں جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے کام شروع کیا ہے. اور باقی رہا بات یہ کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی تاریخ رہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل میں وہ جماعتیں شریک تھیں جن کے ساتھ ایم آر ڈی بنی تھی. اس وقت محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ نے بڑے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنا پتھر رکھ کے ان کے ساتھ وہ کیا تھا, اتحاد کیا تھا, لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے میرے ہسبینڈ میرے شوہر, یعنی پیپلز پارٹی ایک سمپل اصول پر عمل کر رہی ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. اس میں تمام جو تھے نا پارٹی کے سینئر بندوں سے مشاورت کی گئی اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ذاتیات پہ جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کی شکل نہیں ہم دیکھیں گے, اگر اصولوں پہ چلیں گے, ملک کو بچانا ہے, ڈکٹیٹرشپ سے جان چھڑانی ہے تو پھر ہمیں مجبور میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. مفتی محمود صاحب جو ان کے فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب تھے مرحوم, ان کے ساتھ الائنس کیا. نصر اللہ خان صاحب تھے, لیکن نصر اللہ خان صاحب کا بھٹو صاحب کی قتل میں کوئی ہاتھ نہیں تھا. دوسری اس میں جماعتیں تھی, اصغر خان صاحب تھے. ہم نے یہ کیا, ہم نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کی یہ تاریخ رہی ہے کہ ہم نے اصولوں پہ سیاست کی ہے. کبھی ہم نے ٹھیک ہے, میں واپس آتا ہوں جاوید صاحب. ناظرین, اس سے پہلے کہ میں جمشید چیمہ صاحب سے ان دونوں اصحاب کی باتوں کا جواب لوں, میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اور رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہے ہیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے, پی ڈی ایم کی طرف سے پورے ملک میں جلسوں, مظاہروں اور عظیم الشان اجتماعات کا ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. ہمارے پلاننگ میں ہے کہ ہم اسلام آباد جائیں گے. جب موجودہ حکومت ناجائز بھی ہو, نااہل اور نالائق بھی ہو, نہ اسے عوام کی نمائندہ حکومت کہا جا سکتا ہے. اور جہاں تک استعفوں کی بات ہے, یہ ہمارے متفقہ جو آپشنز ہیں اس کا حصہ ہے. ہمیں بالآخر ان ایوانوں کے بارے میں ایک قطعی فیصلے کی طرف جانا ہوگا. جی بالکل, استعفے بھی دیں گے, دھرنا بھی دیں گے. اب پبلک کمٹمنٹ ہے, اس لیے اس سے کوئی انحراف جو ہے وہ کر نہیں سکتا. بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ ہوگی اگر کوئی ایسا کرے گا. اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی 1 ملین لوگ ہی اسلام آباد کا رخ کریں گے. جی بالکل, استعفے بھی دیں بہت گے. تیز نظر آتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور رانا ثناء اللہ نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ وہ استعفوں سمیت ہر آپشن استعمال کرنے پر تیار ہیں. اب جمشید چیمہ صاحب, صورتحال یہ ہے کہ بہت سے تجزیہ کار, بہت سے پولیٹیکل ورکرز جو پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتے, وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ نیب, ایف آئی اے اور دیگر ادارے کیا کم پڑ گئے تھے کہ اب غداری کے مقدمے بھی درج کروانے پڑ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, غداری کا مقدمہ مطلب گورنمنٹ, مطلب میں بھی گورنمنٹ میں ہوں, تو ہمیں تو آپ کہہ لیں کہ کسی قسم کی کوئی اطلاع, کسی قسم کا کوئی نیریٹو, کسی قسم کا کوئی آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹجی کہیں نظر نہیں آئی. اور وہی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وزراء کی اپنی اپنی اوپینین, یا آپ کہہ لیں کہ پارلیمنٹیرینز کی اپنی اپنی اوپینین موجود ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے لیول پہ نہ یہ کام ہوا ہے,
اور نہ کوئی متفقہ رائے ہے اس کے بارے میں. پرسنل اوپینین ہے, میری پرسنل اوپینین ہے کہ اگر جس طرح کی باتیں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں ان پہ غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ پورے آپ کہہ لیں پورے آئین کی بات کر لیں یا آئینی اداروں کی بات کر لیں, دونوں کو نواز شریف صاحب اپنی کرپشن, چوری, سینہ زوری کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان پہ چارج کر رہے ہیں. نہیں, اداروں سے یہ کہنا کہ وہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں, کیا غداری ہے چیمہ صاحب؟ اگر میاں صاحب کو کہا جائے کہ میاں صاحب آپ کو آئین کرپشن کی اجازت نہیں دیتا, آپ کی بیٹی کو سوڈو وزیر اعظم بننے کا, ڈیفیکٹو وزیر اعظم بننے کا آپشن نہیں دیتا, تو اگر آپ نے کی ہوئی ہے کرپشن تو اس کی آپ کو یہ سزا ہے, اور پھر آپ کہہ لیں کہ اس سسٹم کو بائی پاس کرتے ہوئے وہ باہر چلے جائیں یا ان کو بھیج دیا جائے, اور پھر اس بات پہ اگر یہ کوئی پوچھ لے تو آگے جا کے چارج کر دینا اداروں کو, یا آپ کہہ لیں کہ ملکی راز جو ہیں وہ سامنے کر دینا. میری پرسنل میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں, میری پرسنل رائے ہے کہ اس پہ ہونا چاہیے کیس. بالکل ٹھیک ہے. بات تو کر لیتے, بات درمیان میں بالکل نہ ٹوک دیا کریں, دو تین فکرت بول دینے دیا کریں نا, اور نیریٹو خراب کر دیتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے, بالکل میں تو اس کو انڈورس کرتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ نہیں ہو سکتے پرچے. پچھلے دنوں میرا ہے اس پہ جاوید ہاشمی صاحب پہ پرچے ہوئے, 3 پرچے ہوئے اسی بات پہ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, اور کسی آپ کہہ لیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کس نے کروائے یا کس نے, ان نون لوگوں نے مختلف جگہ پہ کروائے تو پرچے ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اسپیشلی گورنمنٹ کی یا کسی بہت طاقتور آدمی کی انڈورسمنٹ ہو, وہ ضروری نہیں ہے. سو یہ بھی نئی بات نہیں ہے. باقی بات رہ جاتی ہے کہ یہ جو لوگ اس وقت اکٹھے ہو کے بات کر رہے ہیں. نہیں جمشید چیمہ صاحب ایک سیکنڈ یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب جو اب باتیں کر رہے ہیں جن کے اوپر آپ غداری کا پرچہ درج کروانے کی حمایت کر رہے ہیں, ماضی میں یہ سب باتیں عمران خان صاحب اس سے زیادہ کھلے الفاظ میں بھارت میں بیٹھ کر, امریکہ میں بیٹھ کر, انگلستان میں کھڑے ہو کر چکے ہیں. تو کیا میں اگر یہ پرچہ لے کر جاؤں کہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی اسی جرم میں آفینس میں غداری کا پرچہ ہونا چاہیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بات درست ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میں نے رات بڑی ڈیٹیل سے عمران خان صاحب کی ساری کلپ سنے ہیں, جو شفقت محمود صاحب والا کہہ رہے ہیں وہ بھی سنا ہے, باقی بھی چونکہ مختلف جگہ سے آ رہے تھے, سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی بات. میں سمجھتا ہوں کبھی بھی خدا نخواستہ اس طرح کی آپ کہہ لیجیے یہ بات آپ نے کی نا آئینی حدود میں, آئینی حدود کی بات مختلف وقتوں میں یا ہر وقت ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے. میں بھی آج بھی کرتا ہوں, ڈاکٹر صاحب بھی کریں گے, آپ بھی کریں گے, اس میں تو کوئی ڈفرینس اوپینین نہیں ہے. لیکن آپ کہہ لیں کہ جس طرح آپ انفارمیشن دینے کی کوشش کریں, جس طرح آپ لوگوں کو لائن دیں, جس طرح آپ مشکوک کریں, مطلب جس طرح ممبئی کے اٹیک کی بات کر لیں ہم, اس کے بعد FIR گجرانوالہ میں جو ہوئی اس کی بات کر لیں, پھر آپ کہہ لیں جو اجمل قصاب کی بات کر لیں, پھر آپ مطلب ابھی ریسنٹلی آ رہی ہے کہ جی انڈیا جو جھڑپیں شروع کر دے گا, انڈیا ایسا کر دے گا, ایسا کر دے گا. سو یہ ساری باتیں لیڈ کرتی ہیں ٹو ورڈ دیٹ کہ یہ مطلب آپ کہہ لیں بندہ کر کیا رہا ہے, اس ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہا ہے. یہی باتیں عمران خان ماضی میں کرتے تھے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کر چکے ہیں. عمران خان صاحب میں نے سنی ہے, کبھی نہیں اس طرح کی. رات میں بڑی ڈیٹیل سے چیمہ صاحب انہوں نے کہا سر میں بڑی ڈیٹیل سے نہیں چلا دے, کوئی حرج نہیں ہے, رات میں سنی ہے, رات میں نے ساری سنی ہے. ساری باتیں عمران خان صاحب ماضی میں کر چکے ہیں. عمران خان صاحب کے لیے حلال کیوں اور نواز شریف کے لیے حرام کیوں؟ نہیں, کبھی بھی دو مختلف چیزیں نہیں ہو سکتی یا مختلف کنکلوژن نہیں ہونا چاہیے ایک ہی بات کا. میں کہتا ہوں دونوں کی بات میں بڑا فرق ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی آپ کہہ لیں یہ ڈفرینس آپ کیا فرق ہے چیمہ صاحب؟ کیا وہ زیادہ اگریسو بات کر رہے ہیں, سامنے چلائیں تو پتہ لگ جائے گا. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے, ڈیفرنس ہے بہت بڑا. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بندہ کسی آپ کہہ لیں کہ اس زد میں قانون کی زد میں آتا ہے, کوئی بات اس کی اتنی سنجیدہ ہے تو وہ جس کی بھی ہے دوسرے کو لے کے جانا چاہیے. سو یہ نہیں ہے کہ اس ملک میں جو بندہ آئین کا کسٹوڈین ہے, جس آئین کے تحت آپ 3 بار وزیر اعظم بنے, آپ بار بار اسراف تو ایک ہی کر رہے ہیں نا, 3 بار کا وزیر اعظم, 3 بار کا وزیر اعظم. بھائی 3 بار کے وزیر اعظم کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے. کوئی آئین کا کسٹوڈین ہے, اسی آئین کے تحت بنی ہوئی عدالت پہ چارج کرتا ہے, اسی آئین کے تحت بنی ہوئی آپ کہہ رہے عدالت پہ چارج کرتا ہے. ویڈیو غلط تھی کیا؟ ارشد ملک کی ویڈیو غلط تھی, تو اس میں نواز شریف کی کرپشن ثابت ہوتی ہے, اس میں اس کا بیڈ کریکٹر ہونا ثابت ہوتا ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ارشد ملک نے ہمارا سر جھکا دیا ہے, اور وہی جو جج ہے سزا دے رہا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو, کیا وہ ویڈیو غلط ثابت ہوئی؟ وہی جج جب بری کرتا ہے تو وہ جج ٹھیک ہے, وہی جب سزا دیتا ہے تو اس کی ویڈیو آ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس کو پیسے دے کے تو یہ کروایا ہے. سو اس کیس کو مشکوک کرنے کے لیے, تو جس
طرح کے آپ کہتے ہیں بلو دا بیلٹ کھیلتے ہیں لڑکیاں لڑکے سارے مل کے, یہ بندے یہ مرد اور عورتیں دونوں مل کے کھیلتے ہیں بلو دا بیلٹ ججز کے ساتھ بھی, مطلب یہ تو ایک بد کردار ہونے کی نشانی. نہیں, ملک میں آئین کی بالادستی کی بات کرنا غیر قانونی کب سے ہو گیا اور غداری کب سے ہو گئی؟ اگر گندی ویڈیو کو بناتا ہے اور عورتیں پیش کر دیتی ہے, اس ملک میں خاتون ایک پیش کر دیتی ہے, اس کو لے کے چلتی ہے, تو کون سا کردار, کون سی ہم مارل ویلیوز یہاں پہ مجھے یہ بتائیے گا, اور پیسے دے کے یہ مینج کرتے ہیں آپ کسی بندے کو پیسے دے کے خانہ کعبہ میں لے جاتے ہیں, آپ کا بیٹا جاتا ہے, آپ کی بیٹی اس کو پیش کرتی ہے, پیسے کسی جج کو دیتے ہیں, اس کا ڈانس یہ وہ وغیرہ وغیرہ, تو بھائی کیا کام کر رہے ہیں اس ملک میں. اس لیے کہ کیا آج تک میاں صاحب کوئی ویڈیو کوئی کاغذ کا ٹکڑا دے سکے ہیں کہ جی میں نے یہ کرپشن نہیں کی, یا میرے جو اثاثے ہیں اکارڈنگ ٹو دا مطلب بیانڈ دا مینز نہیں ہے, وہ تو دیا نہیں. ججز کی ویڈیوز دے رہے ہیں, ججز کی ویڈیو ان کو زیادہ مشکوک کرتی ہے. ٹھیک ہے, کہ مطلب یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئینی اداروں سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ اپنی حدود میں کام کریں غداری ہے؟ میں نے بالکل نہیں کہا یہ. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں آئینی اداروں پہ حملہ کرنا غداری ہے. حملہ کس طرح کرنا؟ نہیں کون سا حملہ نہیں کیا, چلا دیں میاں صاحب کی تقریر چلا دیں, میاں صاحب کی تقریر تو چلا دیں کہ میاں صاحب آج منہ چھپاتے پھرتے ہیں, مسلم لیگ نون منہ چھپاتی پھرتی ہے. نہیں, ڈاکٹر مظہر اقبال چلیں مجھے بات کر لینے دینا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی نون لیگ جو ہے اس کا جو کارکن ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی تقریر کو اون نہیں کرتا, جیسا کہ آپ کے گجرانوالہ کے ایک ایم پی اے نے کہا ہے کہ میں اون نہیں کرتا, اور انہوں نے عثمان بزدار صاحب سے ملاقاتیں بھی کی ہیں؟ دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں, جب تک یہ میاں صاحب نہیں بھی یہ سپیچ کی تھی تو اس سے پہلے ہی یہ چند ایک افراد جو ہیں وہ بزدار صاحب سے مل چکے تھے. یہ وہی 4-5 لوگ ہیں نا, کوئی نیا تو ایڈ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ بھی ایڈ ہو جائیں, ہو سکتا ہے ڈفرینس آف اوپینین بھی ہو, ہر پارٹی میں ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بات کہنا ہے کہ ان کا کارکن یہ ان کا بیانیے کے ساتھ نہیں ہے, سارے کارکن اور ساری قیادت اور ساری لوکل پارلیمنٹیرینز ان کے ساتھ ہیں. اور دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں, دس از اے ویری سیریس میٹر, جو کہ آپ کے سینیٹر جو تھے رضا ربانی صاحب جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے جو لاسٹ سپیچ کی, اگر آپ دیکھیں ایز اے چیئرمین سینٹ ان کی سپیچ دیکھ لیں, آپ ایک سارے پرائم منسٹرز جتنے گزرے ہیں ان کی سپیچ دیکھ لیں, عمران خان کی اپنی سپیچز دیکھ لیں. اب جمشید چیمہ صاحب کو وہ سنتا ہی نہیں ہے, میں تو حیران ہوں, نہ دکھتا ہے. آئی تھنک وہ اس میں شاید پردے آ جاتے ہیں, اور وہ جو ہے جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں یہی تو کمزوری ہے کہ جو جس طرح سے آج حل ہونے والے ہوتے ہیں. شبلی فراز صاحب نے کہا اور شبلی فراز صاحب نے تو اپنے والد کو یہی بات چیمہ صاحب بھی کر رہے ہیں. شبلی فراز صاحب نے تو میں سمجھتا ہوں کہ احمد فراز صاحب کا بہت بڑا نام تھا, بلیو می بہت بڑا نام تھا. انہوں نے جو ہے ہمیشہ جو ہے جمہوریت کی عوام کی بالادستی کی بات کی تھی. شبلی فراز صاحب سے جب یہ آئے تھے تو سب نے ان کا بھرپور استقبال کیا اپوزیشن کے سب لوگوں نے, لیکن he proved totally یعنی جو ہے opposite to it. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چلیں یہ پریزیڈنٹ حکومت جو ہائبریڈ ایک نظام کے تحت چل رہی ہے, جس میں آپ کہتے ہیں کہ سارے اداروں کی بہت ہم آہنگی ہے, لیکن سسٹم تو نہ چلا سکے بلکہ فیل ہو گیا. آپ دیکھیں کووڈ کا تو ایک بہانہ ان کو مل گیا نا, ایک کوشننگ ان کو مل گئی. ٹھیک ہے 5-6 مہینے ان کو ایک گریس پیریڈ اور مل گیا. سال کے بعد ہمارا خیال تھا کہ بھئی ان کو ہم وہ کچہری میں لائیں گے, کٹہرے میں لائیں گے, لیکن ان کو کووڈ کی وجہ سے کچھ اور وقت مل گیا. لیکن یہ جو طریقہ حکومت ہے جو اب چل رہا ہے, اگر یہ کامیاب ہوتا تو میں کہتا کہ ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس کر لیں اور یہ سارے جو ہیں اکارڈنگلی اسی طرح. مولانا فضل الرحمان پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی قیادت کریں گے, نون لیگ اس میں آپ ساتھ ہوگی, پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی. آپ لوگ واقعی کوئی ڈفرنس کریٹ کریں گے یا پھر بیہائنڈ دا بارز کوئی ڈیل ہو جائے گی انڈر دا ٹیبل؟ دیکھیں یہ سارا جو پریشر ہوتا ہے, جو ساری باتیں ہوتی ہیں, اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے بیٹھ کے ایک ڈائلاگ کریں, جو کہ رضا ربانی صاحب نے بھی اپنے سپیچ میں کہا. آپ کئی چیف جسٹسز کہہ چکے ہیں, نیب کے بارے میں آپ سن لیں, چیف جسٹس صاحب کا جو بیان ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو بیانات ہیں ان کو دیکھ لیں. آپ کیوں نہیں سنجیدگی سے معاملات کو لیتے, کیوں ایک ٹیٹ فار ٹیٹ کہ بھئی یہ ہم نے کہہ دیا ہے تو تحریک انصاف جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. ان کا بیسیکلی تحریک انصاف کا پرابلم یہ ہے, ابھی چیمہ صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے. ساری چیزوں کا انہیں علم نہیں ہوتا بیچاروں کو, کیونکہ ہی از ناٹ ایٹ دا ہیلم آف دا افیئرز, ہی از ناٹ سٹنگ آن دا چیئر. اور چیمہ صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں
کہ یہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو تو یہ بھی نہیں, ان کے دیکھیں نا وزیر زراعت کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ابھی گندم کی فصل آئی ہے اور گندم مارکیٹ میں مل نہیں رہی, ان کا بیان ریکارڈ بھی ہے. اسی طرح یہ چیز کہ میں مافیا کو پکڑوں گا, پتہ چلتا ہے اپنے جس طرح ایک صدارتی آرڈیننس کے ساتھ سندھ کے 8 جزیرے سندھ گورنمنٹ سے لے لیے گئے, وفاقی حکومت نے اپنے زیر انتظام کر لیے اور اس کے بعد باقاعدہ اسے ریزسٹ کیا گیا بلاول بھٹو کی جانب سے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے ایک سندھ گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن بھی سامنے آ گیا. تو یہ کیا دو رخی پالیسی ہے کہ آپ لوگ حکومت کے مخالف بھی ہیں اور حکومت کے فیصلوں کو جو کہ بقول خود آپ کے پاپولر بھی نہیں ہیں تسلیم بھی کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ عمران خان جس کا نام ہے وہ بیسکلی ایک فاشسٹ آدمی ہے, وہ ڈکٹیٹر ذہن کا بندہ ہے, وہ کوئی بھی اپنی مخالفت برداشت نہیں کرتا. کرکٹ سے لے کر دیکھ لو, میرے پاس کرکٹ کے بڑی مثالیں اس کی ہیں, بلکہ بڑی زیادتی اس نے بڑے بڑے کھلاڑی ضائع کیے اس میں. اب دیکھ لے کیا کر رہا ہے, کوئی اس کے خلاف بولتا ہے تو اسی وقت نیب کے ذریعے اس کو دبا دیا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ان سے نا سندھ گورنمنٹ ہضم نہیں ہو رہی کہ کبھی یہ گورنر راج کہتے ہیں, کبھی ادھر پہنچ جاتے ہیں, کوئی پہنچ جاتا ہے جی ہم گورنر راج لگائیں, کبھی وہ پپٹ قسم کے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, بلاول ٹویٹ کے ذریعے مخالفت کرتے ہیں, نوٹیفیکیشن کے ذریعے فیصلے کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب صدر آرڈیننس کر رہا ہے اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ صدر نے آرڈیننس کیا, اس کے بعد ہی آپ لوگوں نے ٹویٹ کیا تھا نا کہ ہم اسے ریزسٹ کریں گے, نوٹیفیکیشن کیا کہ آپ نے. میرا خیال ہے کہ کچھ قانونی راستہ اختیار کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آج قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس نے نئے پاکستان میں ایک نئی بات ہوئی ہے آج کہ سائیوال کے ایک ذیلی انفارمیشن سیکرٹری پی ٹی آئی کے نے ایک پوسٹ ماسٹر جنرل ایک خاتون کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے اور اس کے کان کا پردہ, اس طرح کے واقعات تو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, ان کو اس نیا پاکستان ایسا کبھی نہیں ہوا, پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی عورت کو کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے, اس کا. جاوید صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے, اور ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر مظہر اقبال اور جاوید صاحب نے جو ایلیگیشنز عائد کیے ہیں گورنمنٹ کے اوپر, ہم جمشید چیمہ صاحب سے ان باتوں کے جواب لینے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم ایک ناظرین, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قومی سیاست کے تناظر میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے جاوید اختر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان بذات خود ایک ڈکٹیٹر ہیں, وہ اپنی پارٹی کے اندر کسی بھی قسم کی جمہوری روایات کو پنپنے نہیں دیتے. ہو سکتا ہے جمشید چیمہ صاحب کے بینگ این اپوزیشن لیڈر جاوید اختر صاحب کی آبزرویشنز کے اندر, ان کے کمنٹس کے اندر باعث ہو, لیکن جو واقعہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی صاحب جنہوں اپنی ہی گورنمنٹ کے اوپر تنقید کی گیس کے ایشو پر, آپ لوگوں نے انہیں سیک کر دیا. دیکھیں یہ ڈسپلن جو ہے یہ برل ہونا چاہیے. یہ آپ کہہ لیں کہ جو بھی اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کو بھی فواد چودھری نے بھی کی تھی کچھ عرصہ پہلے. دیکھیں میں تو کسی بھی خلاف ورزی کو انڈورس نہیں کر سکتا, نہیں کرنا, سچی بات ہے. مطلب پھر پبلکلی آپ اگر فردوس عاشق نقوی اپنا فردوس شمیم نقوی صاحب نے اگر کسی میٹنگ میں بات کی ہوئی ہوتی اور پھر اس کے بعد خدا نخواستہ کہیں 4 5 6 بار کوئی نہ سنتا تو پھر بات کرتے, اور بات ہے اگر صرف پبلکلی جوش خطابت میں بات کر دینا برل یہ ایک ریزنیبل پوسٹ میں بیٹھے بندے کے لیے مناسب نہیں. یعنی آپ کی پارٹی اپنے اندر اختلاف رائے برداشت نہیں کرتی؟ بہت زیادہ کرتی ہے, بہت زیادہ کرتی ہے, لیکن بیسیکلی کسی فورم پہ, فورم صرف میڈیا میں جا کے, اچھا تو میڈیا آپ کریں کسی فورم پہ جا کے کرتے ہیں, لیکن آپ پبلکلی پہلے کریں اور فورم پہ نہ جائیں تو یہ بات برل مناسب نہیں ہے. تو باقی وہ فواد چودھری ہو, میں ہوں, کوئی بھی ہو, میں سمجھتا کسی کو بھی یہ حق تو آپ لوگ کیا آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریوں کا سلسلہ تیز کریں گے, مزید لوگوں پر پرچے درج کیے جائیں گے, یا اپوزیشن کو ان کی وہ سپیس دی جائے گی جو بطور اپوزیشن پارٹی آپ لوگوں کو 2014 میں دی گئی تھی؟ چیمہ صاحب میں سمجھتا ہم تو اس سے زیادہ دے رہے ہیں اور دیتے رہے ہیں کہ وہ ایشو نہیں ہے. ایشو دیکھیں ڈاکٹر صاحب یو ہیو ٹو ریسپونڈ آن دس. اس میں ایشو جو ہے نا وہ ہونا چاہیے کہ اپوزیشن کا جو کام ہے وسل بلور کا کام ہے, ریفری کا کام ہے, جہاں کہیں گورنمنٹ غلطیاں کرے, اور گورنمنٹ کرتی بھی, ہمیں 4 گورنمنٹ کرتی ہے, ہماری گورنمنٹ بھی کرتی ہے, سو وہاں پہ آپ کریں ایشوز کو اٹھانا ہے آپ نے. جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے گندم کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں, کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اگر 2 سال ہو گئے گندم کو ایک دن میں مہنگی نہیں ہوئی, آٹا کو 1 سال میں مہنگا نہیں ہوا, 1 دن میں مہنگا نہیں ہوا, تو
کبھی بھی ہم نے کوئی جلوس، کوئی ریلی، کوئی ایسی چیز گورنمنٹ کی اپوزیشن کی طرف سے نہیں دیکھی کہ جو انہوں نے عوامی ایشوز پہ اٹھائی ہو. جب بھی آئی ہے بات، جہاں کہیں مسالت کی بات آئی ہے، جہاں کہیں بیٹھنے کی بات آئی ہے، جہاں کہیں ایجیٹیشن کی بات آئی ہے، وہ آپ کہہ لیں نیب پہ آئی ہے، نیب کے قوانین پہ آئی ہے، رعایت پہ آئی ہے، گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اپنا اپوزیشن کو اسپیس دینے کی بات ہوئی ہے. دیکھیں کسی بھی ایکٹیویٹی سے کس نے روکا ہے؟ وہ تو ایشو ہی نہیں ہے. مطلب کرپشن سے روک رہے ہیں نا، تو کرپشن سے کون روک رہا ہے؟ ان کے بنائے قوانین روک رہے ہیں، ان کی بنائی سپریم کورٹ ہے، ان کی بنائے ہوئے آپ کہنے کے نیب ہے یا دوسرے ادارے ہیں، اور وہی لگائے ہوئے بندے ہیں وہ. اور پھر انہی کے دور میں بنائے ہوئے ریفرنسز ہیں. پیپلز پارٹی کے خلاف میاں صاحب نے بنائے ہوئے ہیں، میاں صاحب کے خلاف پیپلز پارٹی. آپ کی بات کا جواب شاہد خاقان عباسی صاحب نے دیا ہے. چیمہ صاحب انہوں نے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہی کے لگائے ہوئے لوگ ہیں، تو شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ سوائے چیئرمین نیب کے میری ہر تقرری غلط ہے. نہیں، اگر اتنی غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر اتنی غلط کر رہی ہیں، میں شاہد خاقان عباسی کی بات سے اور جو بشیر میمن صاحب کے انکشافات ہیں وہ کیا حکومت کے لیے باعث افسوس نہیں ہیں؟ جو کہ ایک سابق ڈی جی ایف آئی اے کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں، آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا پرائم منسٹر کی جانب سے کہ وہ نون لیگ کے خلاف اس طرح کے پرچے درج کروائیں. دیکھیں یہ کوئی 1 2 4 بندے مینج کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. فرینکلی اسپیکنگ کوئی بیان لے لینا، کوئی جس طرح کیا نام ہے آپ کے جج کی بات کریں، کیا نام ہے یہ جو ارشد ملک کی بات کریں. میں جسٹ اس میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ ججز کے حوالے سے بات کریں. بہت سارے ججز نے پوری عمر کام کیا، آخر پہ جا کے پی سی او کے تحت حلف اٹھا لیا، کرپشن کی، نکل گئے. شوکت صدیقی کے کیا سارے کیے ہوئے فیصلے غلط ثابت ہو جائیں گے؟ کیا ارشد ملک کے سارے پچھلے کیے ہوئے سارے فیصلے غلط ہیں؟ یہ صرف نواز شریف کا فیصلہ انڈو کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ یا صدیقی صاحب کی بات کر لیں، یا اس سے پہلے کیا نام تھا جن کو سہ کیا میاں صاحب نے، وہ کراچی والے جج تھے، کیا نام تھا ان کا، شاہ صاحب، ان کے کیے ہوئے سارے کیا فیصلے غلط ہو گئے تھے؟ ٹھیک ہے چیمہ صاحب مجھے ایک منٹ دیجیے گا. ڈاکٹر مظہر، جس طرح سے چیمہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ جتنی سپیس اپوزیشن کے پاس کام کرنے کے لیے اب ہے، ماضی میں ہمیشہ اس سے کم رہی ہے، حکومت آپ لوگوں کو فریلی پوری سپیس دے رہی ہے، کیا آپ ایگری کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس سے؟ چیمہ صاحب کی آج میں کسی بھی گفتگو سے ایگری کرنے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم نیب پر کوئی رعایت لینا چاہتے ہیں، قوانین پر بالکل نہیں. ہم نے تو اس پہ کبھی 1% بھی بات نہیں کی، نہ اسمبلی میں بات کی، نہ ہم نے کسی عوامی اجتماع میں بات کی. اور ان کے اپنے وزیر قانون جو ہیں وہ فروغ نسیم صاحب نے ایک ڈرافٹ تیار کیا، اور میں شاہد ہوں، ذاتی طور پہ شاہد ہوں. کوٹ لکھپت جیل میں میاں صاحب سے ملنے ہم گئے مارننگ پہ، تو میں شاہد خاقان عباسی صاحب، سارے جو تھی ان کی جو کچن کیبنٹ اس وقت وہاں پہ موجود تھی، سعد رفیق صاحب تھے، یاز صادق صاحب تھے. انہوں نے میاں صاحب نے پرٹیکولرلی ان مائی اون پریزنس انہوں نے کہا کہ نیب کے قوانین پر ہماری طرف سے کوئی بھی اسمبلی کے فلور پہ بات نہیں آنی چاہیے، اور نہ ہم کریں گے. اور ابھی بھی نہیں کی ہم نے. ابھی بھی جو بات کر رہے ہیں ہم نااہلی کی کر رہے ہیں، اس سسٹم آف گورنمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں، ان کی ڈکٹیٹرشپ پہ کر رہے ہیں. آپ لوگ صحافت پہ کیا ہے؟ اگر آپ لوگوں کی تحریک سکسیسفل ہو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اپنے اہداف کو حاصل کرے، تو یہ گورنمنٹ فی الفور ریزائن کرے اور نئے الیکشنز کروائے جائیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی محمد زبیر کو بنایا گیا ترجمان پارٹی کا، اور محمد زبیر جو ہیں وہ مل کے آئے باجوہ صاحب سے ریلیف لینے کے لیے، یہ ثابت بھی ہو گیا، سامنے بھی آ گیا، مان بھی لیا انہوں نے. کیا محمد زبیر جو ہیں باجوہ صاحب سے رعایت مانگنے گئے ہیں، آپ کہہ لیں کرپشن پہ یا نیب کے قوانین میں جو کچھ بھی ہے، تو کیا میاں صاحب ہیں یا مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دے رہی ہے؟ اسٹیٹنگ گورنمنٹ تو اور ہے کوئی، الیکٹڈ گورنمنٹ تو اور ہے. الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس، ووٹ والوں کے پاس تو آپ کوئی بات نہیں کرنے گئے، آپ وردی والے کے پاس گئے ہیں جس کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. تو کیا جس بات کا پورا نیریٹو ہے آپ کا 2 سال کا، جو ووٹ کو عزت دو، تو بینگ اپوزیشن کیا ووٹ کو عزت دے رہے ہیں؟ جمشید چیمہ صاحب کی بات کو انڈورس کیا محمد زبیر کے علاوہ. ڈاکٹر صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. احسن اقبال صاحب نے بھی، انہوں نے بھی ایسی سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ اس طرح کے جتنے الزامات لگائے جاتے ہیں زبیر صاحب نے، میں بہت خصوصی طور پہ میں نے ان کے سارے انٹرویوز سنے اس واقعے کے بعد، انہوں نے کہیں بھی یہ تسلیم نہیں کیا کہ میں کوئی ریلیف لینے گیا ہوں. انہوں نے کہا کہ اٹ واز اے سوشل کال، میں گیا ہوں، میرے ان کے ساتھ فیملی کے تعلقات ہیں، بہت پرانے تعلقات ہیں، اور بہت کووڈ کی وجہ سے
मियां नवाज शरीफ साहब ने पाबंदी लगा दी। ISPR का बयान है ना, ISPR का बयान है कि बात क्या हुई थी। बयान तो नहीं आया, शेख रशीद साहब के बयान आए हैं जो कि उनके नाम तर्जुमान बने हुए हैं। उन्होंने जो है वो जुबैर साहब ने जो बात की है, कहीं भी जो चीमा साहब ने ये बात की है कि उन्होंने तस्लीम किया, एब्सोल्युटली मैं इसे इख्तिलाफ करता हूं। उन्होंने कहीं मुझे दिखा दें उनकी कोई रिकॉर्डिंग जहां पे उन्होंने कहा हो कि मैं रिलीज मुझे सिर्फ एक मिनट दे दें डॉक्टर साहब। मुझे जो जमशेद चीमा साहब का एतराज है ना, वो बहुत वैलिड एतराज है कि आप एक 2 घंटे की मुलाकात करके आते हैं, उस मुलाकात के ऊपर शोर मच जाता है, आप मीडिया के ऊपर उस मुलाकात को जस्टिफाई नहीं कर पाते, उस मुलाकात के बाद आपके पार्टी कायद इस तरह की मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर देते हैं। और उसके बाद इसका मतलब ये था कि ऑल वाज नॉट वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। डॉक्टर साहब देखें, ये तो इस चीज को साबित करता है कि लीडरशिप ने सोशल कॉल्स को भी, अगर कोई पार्टी इनकी पीटीआई गलत रंग देती है या कोई और शख्स देते हैं, तो उन्होंने इस पे कहा है कि प्लीज अवॉइड द मीटिंग्स, इवन द सोशल कॉल्स, जो बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, मेरे आपसे ताल्लुकात हैं, फैमिली के ताल्लुकात हैं, और हमारे जो हैं, आप अगर मिलिट्री में हैं तो आई हैव टू सी यू। लेकिन इस तरह की कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए अगर मियां साहब ने बयान दिया, तो ये तो उल्टा साबित करता है कि ही इज अगेंस्ट एनी सच मूव। आप उसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि आपको जो है मुझे यहाँ पर आप ये देखें, आप मेरी इस बात डॉक्टर या तो वो ना करते, अगर वो ना रोकते तो मैं मैं आपको पूरा टाइम जिस बंदे के एक्ट को नापसंद किया गया, जिस बंदे के एक्ट से आप कह रहे हैं लातलकी का इज़हार किया गया, उसी बंदे को पद तर्जमान मुकर्रर कर दिया गया, तो क्या हम समझें क्या? और दूसरी सर मेरा सवाल वो है कि क्या वोट को आप दे रहे हैं? बात ये है कि ये कह रहे हैं कि सिविल को क्यों नहीं मिले। बात यह है कि जब गिलगित बल्तिस्तान में तमाम अपोजिशन लीडर उनको मिलने गए अपना एस्टेब्लिशमेंट, तो बात ये है कि वहां जब उन्होंने पूछा कि वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर, तो देयर वाज नो प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं आए उधर। तो बात ये है कि वो कहते हैं चोर डाकू, वो मेरा मतलब कि अपने गिरबान में नहीं देखते, लेफ्ट राइट नहीं देखते कि मेरे चोर नहीं, मेरे वो ठीक कहते हैं कि वो उनके इर्द गिर्द डाकू हैं। आप चीमा साहब की बात की बात का जवाब देने दें डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, फंडिंग केस में है वो, फंडिंग केस में मुलजम है वो। ठीक है जावेद साहब। जी डॉक्टर साहब, चीमा साहब की बात का जवाब ये है कि जुबैर साहब के सेक्ट को नापसंद नहीं किया गया, उनकी सोशल कॉल थी, वो मिलने गए थे, उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। ही इज ए सीनियर लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसको मुकर्रर, उसको जो है तर्जुमान मुकर्रर करना को शो करता है। नून लीग के वर्कर्स ने इस मुलाकात पर इजहार अफसोस किया था डॉक्टर साहब। नहीं डॉक्टर साहब, अगर आप दूसरी तरफ से भी एक एक्सप्लेनेशन आई, उस एक्सप्लेनेशन को और जुबैर साहब की एक्सप्लेनेशन को इकट्ठा करके उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इन्होंने लीव मांगा। मैंने क्या बता देता हूं, मरियम साहब और मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा गुफ्तगू जो DG ISPR ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जो भी प्रेस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि दौरान गुफ्तगू जो गुफ्तगू होती रही, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मामलात जो हैं कानूनी तौर पर हल होंगे, और जो पार्लियामेंट के ईवान पे होने वाले हैं वो इसका मतलब है रिलीफ मांगा गया, और इसका मतलब है रिलीफ मांगा गया। ने ये कहा मरियम साहब से मिलने के बाद गए सर, मरियम साहब से पहले मिलके फिर वहां गए। तो खैर आपकी हर मुझे डॉक्टर साहब बहुत ही गलत पार्टी ने कहा कि वो सरवर साहब के साथ मिलके गया वो बंदा, फिर उसने पर्चा दर्ज कराया। मैं ऐसे भी डिसएग्री करता हूं, ये जो भी बगावत का पर्चा गैर अहम बंदे का और बात है। देखिए मरियम साहबा का और साबिक गवर्नर और आप कह लें जमशेद चीमा साहब आज आपने शो लूट लिया डॉक्टर साहब। एग्जैक्टली जमशेद चीमा साहब का ये जो सवाल है, नाज़रीन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, लेकिन जो जमशेद चीमा साहब ने बात की है कि जिस सवाल का जवाब ये हो कि कानूनी मामलात अदालत के अंदर हल किए जाएंगे, वो सवाल सोशल कॉल किस तरह हो सकता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने ये सवाल छोड़ा था कि जिस मुलाकात का बार बार मोहम्मद जुबैर साहब की जिक्र किया जा रहा है, उस मुलाकात का जवाब ये दिया गया डीजी ISPR की जानिब से कि कानूनी मामलात अदालत के अंदर हल होंगे। तो डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है कि जिस सवाल का जवाब ये हो, वो सवाल क्या एक सोशल कॉल हो सकती है? एब्सोल्युटली, क्योंकि एक आप फ्रैंकनेस के, जब आप, मैं पॉलिटिशियन हूँ, ठीक है, जमशेद साहब के पास फर्ज किया मैं जाता हूँ, बैठे हम गपशप कर रहे हैं, तो हम क्या डिस्कस करेंगे? पॉलिटिकल मामलात ही डिस्कस करेंगे ना सारे। जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए लाहौर, यहाँ पर सारे बिजनेसमैन उनको मिले, तो क्या वो वहाँ पर उन्होंने बिजनेस की बातें की, उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए और सारे तो अपने हाईलाइट किए। इस बात को ऑन क्यों नहीं करते? लेकिन जुबैर साहब, इस बात को ऑन क्यों नहीं जुबैर साहब ने कहा है कि मेरी गुफ्तगू में बहुत सारे मामलात ऐसे डिस्कस हुए, बट आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग नवाज शरीफ या मरीम नवाज। क्या इस मुलाकात से धचका लगा नून लीग के बयानिए को, जो वोट को इज्जत देने की बात करती है नून लीग? डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने बड़ी सख्ती से कह दिया कि इवन सोशल कॉल्स पर भी मेरी यानी उन्होंने पाबंदी लगा दी ना, क्योंकि धचका लगा बयानिए को, इसलिए पाबंदी लगाई। जावेद साहब, आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर इमरान खान की गवर्नमेंट को टफ टाइम दे सकते हैं? जावेद साहब, देखिए जी, मैं समझता हूँ इमरान खान की हुकूमत के लिए टफ टाइम शुरू हो चुका है। कल मेरी इतला के मुताबिक 60-70 हज़ार बंदा उधर अपना पार्लियामेंट के बाहर था। ये बात ठीक है, सरकारी मुलाजम जी, सरकारी मुलाजम, और वो उन्होंने जो वहाँ नारे लगाए हैं वो भी आपने सुने होंगे, ठीक है नहीं? ये इब्तिदा हो चुकी है, लोग बहुत तंग हैं। अगर ये अपोजिशन सीरियस होकर ना निकली, लोग खुद निकल आएंगे, जो मुल्क के लिए खतरनाक होगा। क्योंकि अगर तहरीकें चले, किसी सियासी क़यादत की हाथ तहरीक हो तो वो ठीक सिमत पे चलती है। अगर सियासी क़यादत के बगैर तहरीक निकल पड़ी तो वो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक होगा, और दूसरे सूबों में जो हालात जा रहे हैं वो ठीक नहीं। बड़ी दिलचस्प बात है चीमा साहब सुन लेना। चीमा साहब के एक जानिब अपोजिशन आपके खिलाफ अलायंस बना चुकी है, दूसरी जानिब आप अवाम को अपने साथ मिलाने के, उन पर महंगाई के बाकायदा हमले किए जा रहे हैं, और खुद शिबली फराज साहब कहते हैं कि सवाए इन्फ्लेशन के, सवाए महंगाई के बाकी सब आशारिये मुस्बत हैं। तो आप लोग दोनों साइडों में से एक साइड को क्यों नहीं कवर कर लेते जमशेद चीमा साहब? सर, 2 मिनट में रोकना, मैं थोड़ी देखिए अपोजिशन का या इस तहरीक का इशू क्या है। नंबर 1 ये है कि ये बाज़ औक़ात बात कर रहे थे, टोटल बात कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ, कहते हैं हम गवर्नमेंट के खिलाफ, ये गवर्नमेंट की नालायकी के खिलाफ, ये गवर्नमेंट की बैड परफॉर्मेंस के खिलाफ निकले हैं। लेकिन वहाँ जितना बयानिया होता है वो सारा आर्मी के खिलाफ होता है। सो अगर आप निकले गवर्नमेंट के खिलाफ हैं तो वहाँ बात, या मतलब आप, तो मियां नवाज शरीफ ने सलूट किसको किया? अच्छा, दूसरी बात कि बाज़ औक़ात ये जो बात कर रहे होते हैं कि जी इनके पल्ले कुछ नहीं है, इनका इख्तियार कुछ नहीं है, लेकिन सारा कुछ खिलाफ हमारे बात कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। तीसरी बात कि ये जो इशूज़ की बात कर रहे हैं, हम इशूज़ पे निकले हैं, मतलब इस वक्त अगर गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पीपल्स पार्टी या सिंध में गवर्नेंस वर्स्ट है। जहां वर्स्ट गवर्नमेंट है, मतलब आटे के बाद डॉक्टर साहब ने की बड़ी जेन्युइन बात है, आटे का रेट आज पंजाब में 860 रुपए है और सिंध में 1200 रुपए है। लेकिन कहीं पंजाब में नहीं मिल रहा। क्या बातें कर रहे हैं? मुझे एक बात और कर लेने, एक बात मैं कहता हूँ, अगर सर एक मिनट डॉक्टर साहब, अगर 200 रुपया 300 रुपया सिंध से आटा सस्ता हो पंजाब में, 200-300, सर बात तो कर रहे हैं, 200 या 300 रुपए सस्ता हो, तो फिर भी पूरी अपोजिशन जो है सिंध के आटे का जिक्र ना करे तो यहाँ का जिक्र करे, तो इसका मतलब क्या ये गवर्नमेंट के लिए काबिल अफसोस मकाम नहीं है कि आप 860 रुपए का कहकर 1300 रुपए की बोरी फरोख्त होने से नहीं रोक सकते? नहीं, यहाँ है 860 का, यहाँ है 860 का, 1200 का है, सिंध में 1200 नहीं, लेकिन वो आटे का जिक्र, वो गवर्नेंस का जिक्र कोई नहीं कर रहा, इस गवर्नेंस का जिक्र कर रहा है, इसका मतलब दे आर नॉट इश्यूज। चीमा साहब, मैं एक गवर्नमेंट को, या सर एक फिक्रा मैं कहता हूँ, जो अपोजिशन है उसको ये नहीं पता कि हमने इश्यूज पे निकलना है, गवर्नमेंट के खिलाफ निकलना है या आर्मी के खिलाफ निकलना है। कहीं कोई बात कर जाते हैं, कहीं कोई, लिहाजा गवर्नमेंट में क्रेडिबिलिटी नहीं है। और माजी में जिस बंदे ने भी बात देखें, जहां कहीं भी अपनी नाराकी की वजह से अदारों के खिलाफ तो बार बार ये कहा
رہا ہے کہ ہم لوگ اداروں کے خلاف نہیں ہیں, ہم صرف اور صرف ان کے غیر آئینی کردار کے خلاف. دعا کریں یہ نہ خلاف ہوں. اس ملک میں خلاف ہونا کسی کو سوٹ نہیں کرتا, نہ اداروں کو, نہ ملک کو, نہ کسی پارٹی کو. نون لیگ ایک اچھی پارٹی ہے, بڑی پارٹی ہے, یہ احساس ہوتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, نہیں بندہ ہو سکتا ہے, بندہ ہو سکتا ہے, پارٹی کو نہیں ہوتی. کوئی پارٹی کا دار نہیں ہوتی, کوئی پارٹی کا دار نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں جان بوجھ کے کنٹروورشل بنا رہے ہیں آرمی کو. یہ آج لاہور میں آپ دیکھ لیں, ایک طرف تصویر لگی ہوئی ہے باجوہ قمر باجوہ صاحب کی, اور دوسری طرف لگی ہے عمران خان کی, بیچ میں لگی ہے چیف منسٹر جو ہے یہاں کا, اس کی, ہاں جی اس کی لگی ہوئی ہے. یہ تک نہیں بنتا ان کی فوٹو لگا آرمی چیف کی ان کے ساتھ لگانا پی ٹی آئی. یہ سرکاری خرچے پہ لگی ہوئی ہے. سرکاری خرچے پہ نہیں بھی ہے, لیکن یہ کیوں لگی ہے؟ خرچے پہ سر ایک چیز, یہ کیوں لگی ہے؟ یہ کر رہے ہیں جان بوجھ کے ملوث کر رہے ہیں اس کو, تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہیں. یہ ادارے کو خود خراب کر رہے ہیں تاکہ ادارہ ایک فریق بن جائے اور دوسرے لوگ پرووک ہو کے ان کے خلاف نکل آئے. یہ بتائیے گا کہ ماضی میں ایسے غداری جیسے مقدمات کا کچھ نہیں نکلا. قوم بھی جانتی ہے کہ جو پالیٹکس ہے اس میں کواکب کچھ ہوتے ہیں, نظر کچھ ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کو اصل فکر اس بات کی ہے کہ اگر آج جو کچھ پی ٹی آئی کر رہی ہے کل دوبارہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کر لیں, جیسا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں کمپرومائز کیا, تو پھر لوگ کیا ایک مرتبہ پھر بے وقوف بنیں گے اور اقتدار کی میوزیکل چیئر اسی طرح سے جاری رہے گی. اور جو ایلیگیشنز آج آپ لوگ لگا رہے ہیں وہ کل چیمہ صاحب لگا رہے ہوں گے. سر ایف ٹی ایف میں کیا, گلگت بلتستان میں کیا, بجٹ میں کیا. جی ڈاکٹر صاحب, جی بالکل. یہ ووٹ آگے ہمیں دے جاتے ہیں. اگر یہ جو ہے اصولوں پہ اگر آپ سمجھوتا کریں گے اور کمپرومائز کریں گے اور وہ واقعی آپ کے بیانی کے خلاف ہو, اور تو لوگوں کا اعتماد نیچرلی آپ پر خراب ہوگا. ابھی بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ایک کانفیڈنس جو ہے ڈیولپ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, مجھے یہاں پر پروگرام ختم کرنا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مظہر اقبال, جمشید اقبال چیمہ صاحب, جاوید اختر صاحب. ناظرین, یہ آج کی پولیٹیکل سچویشن کا کرکس تھا جو ہمارے تینوں رہنماؤں نے, ہمارے تینوں گیسٹ نے نکالا. پروگرام دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ.